1947 एक शिप इंडियन ओशन में तैरता हुआ दिखाई देता है। शिप पे मौजूद तमाम क्रू मुर्दा हालत में पाया जाता है, लेकिन शिप के ऊपर कोई ज़ाहिरी नुकसान या एक्सीडेंट का निशान नहीं मिलता। वो क्रू कैसे मौत के मुंह में चला गया, इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक मिस्ट्री के बारे में जिसका नाम है द कर्स ऑफ ओरंग मैदान। वेलकम टू आफ्टर आवर्स, लेट द टेरर बिगिन। मलेशिया और सुमात्रा आइलैंड के दरमियान बनी एक समंदरी पानी की गुज़रगाह द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का दुनिया की सबसे बिजी और इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन्स में से एक है। चाइना, इंडिया, जापान और पाकिस्तान जैसे मुल्कों को लिंक करती है ये शिपिंग लेन। करीबन 260 शिप्स रोज़ाना इस जगह से दुनिया के 1/4 ट्रेडेड गुड्स लेकर गुज़रती हैं। जितनी अहम ये जगह वर्ल्ड वाइड लॉजिस्टिक्स के शोबे में है, ये जगह उतनी ही अनसेफ भी है। समंदरी डाकू, जिन्हें पायरेट्स भी कहा जाता है, ये जगह उनके रहमो करम पे है, क्योंकि ये शिपिंग लेन बहुत कंजेस्टेड है। सिर्फ 1.5 माइल चौड़ी ये लेन दुनिया के चंद बड़े बहरी जहाज़ों के गुज़रने के लिए दुश्वारी पैदा करती है। इसके अलावा भी एक और परेशान करने वाली वजह है, जिसकी वजह से ये शिपिंग लेन मशहूर है। पिछले सेंचुरी के दौरान इस जगह पे तकरीबन 30 शिप्स डूब चुके हैं, किसी हादसे का शिकार हो चुके हैं या गायब हो चुके हैं। ऐसी ही एक शिप SS ओरंग मैदान की ये अजीब सी कहानी है। इस शिप की कहानी इतनी अजीब और खौफनाक है कि समंदर पे सफ़र करने वाले लोगों पे कई सालों तक खौफ तारी रहा और अब ये एक लेजेंड बन चुका है। 1947 जून का महीना था। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का पे सफ़र कर रहे बहरी जहाज़ों को एक डिस्ट्रेस सिग्नल मौसूल होता है, जो कि किसी अननोन सोर्स से आ रहा होता है। मोर्स कोड के थ्रू मौसूल होने वाला वो डिस्ट्रेस मैसेज 2 हिस्सों में मौसूल हुआ, जिसमें शिप और उसकी लोकेशन का तो कुछ नहीं बताया गया, लेकिन शिप के अंदर का हिला देने वाला हाल ज़रूर बयान किया गया था। उस मैसेज में ये कहा जाता है, तमाम ऑफिसर्स कैप्टन समेत मर चुके हैं। उनकी लाशें ब्रिज और चार्ट रूम में पड़ी हैं। शायद बाकी का क्रू भी मर चुका है। इसके बाद मौसूल हुआ मैसेज कुछ यूं होता है, मैं मर गया हूं। इस मैसेज के बाद अथॉरिटीज़ ने पूरी जान लगा दी इस शिप को ढूंढने में, और बाकी शिप्स को भी ये मैसेज दे दिया गया कि किसी भी ऐसी शिप पे नज़र रखें, लेकिन सर्च के इनिशियल स्टेजेस में कोई सुराग ना मिल सका। आखिरकार ब्रिटिश और डच लिसनिंग पोस्ट की मदद से इस शिप की लोकेशन निकाल ली गई, जो कि इंडियन ओशन के बीच से ट्रेस हो रही थी। एक अमेरिकन मर्चेंट शिप सिल्वर स्टार उस वक्त इस शिप के सबसे करीब था, जिसको इस शिप के पास भेजने का बोला गया। सिल्वर स्टार के कैप्टन को वो डिस्ट्रेस मैसेज का भी इल्म था। उसने वक्त ज़ाया किए बगैर उस शिप की जानिब बढ़ना शुरू किया और कुछ घंटों में शिप को लोकेट कर लिया। देखने पे पता चला कि वो शिप SS ओरंग मैदान है,
دیکھنے سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ شپ بس سمندر کے اوپر خود سے ڈرفٹ کر رہا تھا، اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا تھا۔ قریب پہنچ کر اس شپ سے کانٹیکٹ بنانے کی کافی کوشش کی گئی، سب کی سب ناکام رہیں۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ شپ پہ کوئی یا تو موجود نہیں ہے یا جو موجود ہیں ان کے ساتھ کچھ بہت بھیانک واقعہ پیش آیا ہے۔ سلور سٹار کے کرو نے ریسکیو پارٹی تشکیل دی اور اس تنگ کر دینے والے سناٹے میں ایس ایس اورانگ میڈان پہ جانے کی مہم شروع کر دی۔ جس بات کا انہیں ڈر تھا وہی ہوا۔ اس شپ پہ جاتے ہی انہوں نے دیکھا کہ ڈیکس پہ صرف اور صرف ڈچ کرو کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ سب کی لاشیں ایسی حالت میں پائی گئی تھیں کہ ان کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹی ہوئی تھیں، منہ کھلے ہوئے تھے، چہروں پہ خوف نظر آ رہا تھا اور ہاتھ پاؤں اس طرح کی پوزیشن میں تھے جیسے وہ کسی چیز سے لڑتے ہوئے مرے ہوں۔ شپ پہ موجود کتا بھی ایسی ہی حالت میں مرا ہوا پایا گیا تھا جیسے اس شپ کے کرو کی حالت تھی۔ پوری شپ کی چھان بین میں شپ کے آفیسرز، کیپٹن، انجینئرز اور اس ریڈیو آپریٹر کی لاش بھی ڈھونڈ لی گئی جس نے وہ ڈسٹریس میسج بھیجا تھا۔ سب کے ایکسپریشنز بالکل ایک جیسے تھے، خوف زدہ، لیکن ان کی موت کی وجہ پتہ نہیں چل رہی تھی۔ شپ کی حالت بالکل ٹھیک معلوم ہو رہی تھی اور سوائے خوف کے کرو ممبرز کے جسم پہ کوئی چوٹ کا نشان یا کوئی بھی انجری نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمام لاشیں بہت تیزی سے ڈی کمپوز ہو رہی تھیں، جو کہ ایک ایب نارمل بات تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور عجیب بات یہ تھی کہ گرمی کے سخت موسم میں 37 ڈگری سیلسیس ہونے کے باوجود شپ میں ایک سرد ہوا بہت کلیئرلی محسوس ہو رہی تھی۔ اورانگ میڈان پہ لے جانے والی میجرمنٹس میں 4 ڈگری سیلسیس تک کا کم ترین ٹیمپریچر ریکارڈ ہو رہا تھا۔ اس سب کے بعد سلور سٹار کی کیپٹن نے اورانگ میڈان کو ٹو کر کے پورٹ تک لے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی اس شپ کو ٹو کیا گیا تو اچانک اورانگ میڈان کے کارگو ہولڈ نمبر 4 کے نیچے سے دھواں اٹھنا شروع ہو گیا۔ ریسکیو شپ نے صحیح وقت پہ جلدی سے ٹو کرنے والی رسیوں کو کاٹ دیا اور ایسے کرتے ہی اورانگ میڈان ایک زوردار دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے انڈین اوشن کی تاریکیوں میں ڈوب گئی، اور اس کے بعد کبھی اس کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ قسمت سے سلور سٹار کا کوئی بھی کرو ممبر اورانگ میڈان پہ موجود نہیں تھا، کیونکہ کوئی بھی اس پہ سفر کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہا تھا، اور اس طرح اس دھماکے میں سلور سٹار کے کسی بھی کرو ممبر کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ واقعہ پہلی بار یونائٹڈ اسٹیٹس کوسٹ گارڈ نے مئی 1952 میں آفیشیلی رپورٹ کیا تھا، اور اس کے بعد سے کئی سوال اور کئی تھیوریز نے جنم لیا کہ آخر اس شپ پہ اصل میں کیا ہوا ہوگا۔ کچھ کنسپریسی تھیوریز کے مطابق اورانگ میڈان گورنمنٹ کا خفیہ ایکسپیریمنٹ تھا جو کہ کامیاب نہ ہو سکا اور اس کا بہت ہی بھیانک انجام ہوا۔ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کوئی غیر مرئی طاقت یعنی سپر نیچرل کریچر نے اس شپ کو اٹیک کیا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایکسپلینیشن ان لاشوں کی حالت کے ساتھ جسٹس نہیں کرتی۔ اور پھر وہ لوگ جن کا ماننا یہ ہے کہ یہ شپ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہ محض صرف ایک کہانی ہے، کیونکہ انویسٹیگیٹرز کا کہنا ہے اورانگ میڈان نامی کوئی بھی شپ میری ٹائم ریکارڈز میں نہیں ملتی، اور نہ ہی کسی پورٹ پہ کبھی اس نام کی کوئی بھی شپ رجسٹر ہوئی ہے۔ لیکن ان سب کے پیچھے ایک لاجیکل ایکسپلینیشن بھی ہے۔ ایک جرمن آتھر نے 1954 میں اپنی ریسرچ میں لکھا، جس کی وضاحت سلور سٹار کے کرو ممبرز نے بھی کی جو کہ اس حادثے کے وقت وہاں موجود تھے، کہ اورانگ میڈان پہ انسیکیورڈ لیتھل سبسٹینسز موجود تھے، جیسے کہ پوٹیشیم سائنائڈ اور نائٹرو گلیسرین،
جن کو اسمگل کیا جا رہا تھا۔ اگر یہ سچ تھا تو اتھارٹیز کو اس بات کا اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ غفلت کی انتہا تھی اور ایسا کارگو لے کر جانے والے شپ کو پورٹ پہ سے ہی الاؤ کرنا قانونی جرم ہے، اور اس شپ کو یہ نام اس لیے دیا گیا تاکہ اس کا ریکارڈ کسی بھی پورٹ پہ اور میری ٹائم ریکارڈز میں موجود نہ ہو، اور پھر اس معاملے کو حادثہ پیش آنے کے بعد دبا دیا گیا۔ شاید اسی لیے یہ شپ اورنگ میڈن اسٹیبلش شپنگ روٹ سے دور 20 سمندر سفر کر رہا تھا تاکہ اس کو ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے۔ ایک تھیوری کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سمندر کا پانی کارگو ہولڈ میں داخل ہو کر پوٹاشیم سائنائڈ میں مل گیا تھا، جس کی وجہ سے زہریلی گیس پیدا ہونے کی صورت میں پورے کرو ممبرز مارے گئے، اور پھر چند گھنٹوں بعد وہی سمندر کا پانی نائٹرو گلیسرین تک پہنچا، جس کی وجہ سے وہ دھماکہ ہوا اور اورانگ میڈن سمندر میں ڈوب گیا۔ لیکن پھر سلور سٹار کے کرو ممبرز اس شپ پہ گئے تو سائنائڈ کے ریئیکشن سے ان کو کوئی نقصان کیوں نہیں پہنچا، اور سائنائڈ سے موت بہت جلدی واقع ہوتی ہے لیکن اس سے دردناک موت نہیں ہوتی، اور اورنگ میڈن پہ موجود کرو ممبرز کے ایکسپریشنز کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ کچھ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ پوٹاشیم سائنائڈ اور نائٹرو گلیسرین اس شپ پہ موجود ہی نہیں تھا، بلکہ ایک اور سبسٹنس موجود تھا جس کو ٹیبن کہا جاتا ہے۔ ٹیبن ایک بہت ہی زہریلا سبسٹنس ہے جو کہ ورلڈ وار 2 کے ٹائم جرمنز نے ایجاد کیا تھا اور اپنے جاپنیز ایلائز کے ساتھ بھاری مقدار میں شیئر بھی کیا تھا۔ ٹیبن کی پرسسٹنس لیول بہت لو ہے اور سلور سٹار کے کرو ممبرز کے اورنگ میڈن پہ پہنچنے تک وہ پوری طرح سے ڈسپرس ہو چکا ہوگا، اور ٹیبن مسلز کو ریلیکس کرنے والے نیورو ٹرانسمیٹر کو بھی بلاک کر دیتا ہے جو کہ کرو ممبرز کی لاشوں کی حالت کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اورنگ میڈن کی کہانی کو پوری طرح سے نہ جھوٹ کہا جا سکتا ہے نہ ہی سچ کہا جا سکتا ہے، یہ محض صرف ایک کہانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن US کوسٹ گارڈ کی طرف سے اس کہانی کو دنیا کے سامنے لانا اس بات کی تردید کرتا ہے۔ کئی ریسرچرز نے اپنی زندگی کے 50 سے زائد سال اورنگ میڈن کے اس حادثے کی کھوج میں لگا دیے۔ کئی سال پرانی اس داستان کی اصل سچائی کا پتہ شاید کبھی نہیں لگایا جا سکے گا۔